अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर एक लंबी चौड़ी फील्डिंग लगाने के बाद अब ट्रंप साहब बेचैन हैं और वो ये कहते हैं कि ईरान के मैं ये अल्फाज सुनने के लिए बेचैन हूँ कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और साथ साथ वो हैरानगी का इजहार भी करते हैं कि मैं हैरान हूं कि हमने ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है लेकिन ईरान अभी तक सरेंडर नहीं कर रहा, अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा और अभी तक हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, साथ ही साथ आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब इजराइल पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने उनको इनवाइट किया है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। वैसे तो स्ट्रेटजिक ऑलरेडी एग्रीमेंट पे इंडिया इजराइल के साथ मौजूद है, लेकिन आज का ये जो विजिट है ये सिंबॉलिकली बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अलीमा खान ने आज अपने वकला पर थोड़ा गिला भी किया है और अपने भाई की बीमारी के हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की गारंटी हमें दी जा रही है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अल शिफा में इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब आगाज़ करते हैं ईरान और अमेरिका जंग से। अब तक ईरान को घेरने के लिए और वहाँ पे फील्डिंग लगाने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर झोंक दिए। एक अंदाजे के मुताबिक उस रीजन में अब तक अमेरिका 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है और इस मिडल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए, ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए अब ईरान को एक बार फिर इसी तरह की धमकियों का सामना है और अमेरिका ने पूरी तरह से फील्डिंग लगाई हुई है और फील्डिंग इतनी बड़ी है जिसको देख के लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं हो सकती, इसके को मकासद ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर ऑयल के हवाले से कुछ अदाद व शुमार आपके सामने रखें कि अमेरिका की बुनियादी तौर पे ऑयल के हवाले से ज़रूरियात क्या हैं, तो अजीबो गरीब फिगर सामने आते हैं। इस पे पूरी दुनिया में अगर ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए तो वेनेजुएला में जो साबित शुदा रिजर्व्स हैं 303 अरब बैरल बिलियंस, यानी वहाँ पे 303 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व जो साबित शुदा है तहकीक से, रिसर्च से। इसी तरह सऊदी अरब में 267 अरब बैरल वहाँ पे मौजूद है। ईरान के पास, ईरान तीसरे नंबर पे आता है 208 अरब बैरल के साथ। अच्छा, इसी तरह यूएस को अगर आप देखें तो यूएस के पास जो टोटल रिजर्व्स हैं वो 70.69 अरब बैरल है, लेकिन अमेरिका की जो रोज़ाना खपत है वो 20 मिलियन बैरल से ज़्यादा है। इसी तरह अमेरिका 13.5 मिलियन बैरल अपना प्रोडक्शन से हासिल करता है, यानी अपने जो रिजर्व्स हैं उससे हासिल करता है रोज़ाना की खपत में, और 7.6 मिलियन बैरल जो है वो दूसरे ममालिक से हासिल करता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पास से टोटल रिजर्व तो 70 अरब बैरल हैं, लेकिन अमेरिका के पास जो पैदावार है रोज़ाना की बुनियाद पे वो कुछ 14 मिलियन बैरल है। यानी वो दुनिया से जो ऑयल हासिल करता है, जैसे वेनेजुएला से उन्होंने कहा कि 60 मिलियन बैरल उन्होंने कहा कि जगह और बदमाशी और जगह टैक्स लिया है, इसी तरह कई ममालिक से वो हासिल करता है और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन करता है और पूरा अमेरिका की जो खपत है वो दुनिया में एक तरह से सबसे ज़्यादा है। तो ईरान के हवाले से भी दावा ये किया जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी उसने की है और वो धमकियाँ भी दे रहा है, लेकिन मकसद ये है कि ईरान का जो तीसरे नंबर पे ऑयल है उस पर कब्ज़ा करना और एग्रीमेंट करना। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हुए ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने सामने रखे हैं, आप ये समझते हैं कि अमेरिका ये धमकियां भी दे रहा है, इजराइल भी पूरी तरह से साथ शामिल है, मोदी भी वहाँ पहुँच गया, तो मकसद बुनियादी तौर पे ईरान पे हमला नहीं है, ईरान को डरा धमका के उसके साथ एग्रीमेंट करना मकसद है? आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये तो बता दिया कि दुनिया के पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं। एक चौथे नंबर के पे एक मुल्क आता है कनाडा, उसको आप मिस कर गए, उसके पास भी बहुत
آئل ریزرو موجود ہیں. اگر آپ اس ٹائم اور فریم ورک میں دیکھیں گے تو امریکہ کا ٹسل چل رہا ہے ان تمام ممالک سے ادر دین سعودی عرب اینڈ یو اے ای جن کے پاس آئل ریزرو موجود ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ فردر انویسٹمنٹ اینڈ فردر ایکسپلوریشن ان دی آئل ریزروز امریکن کی کنزمپشن کے حساب سے جو آپ نے بتایا. لیکن یہ صرف آئل کی گیم نہیں ہے اس وقت, یہ آئل کی گیم تھی اس وقت جب عراق میں صدام حسین کو انہوں نے مارا تھا, یا عراق کے اندر جو آپریشن کیا تھا, اور اس کے بعد وہاں سے جو تیل چرایا تھا, اور کونڈیلیزا رائس کا نام کا ایک وہاں پہ جو ہے وہ لائنر بھی چلتا تھا جو عراق سے تیل نکال کے جاتا تھا. اس وقت جب سے, اور وہ امریکہ کی پرانی اسٹریٹجی تھی ٹو گو فار آئل ریزرو. اگر صرف امریکہ نے آئل ریزرو پہ اور آئل اپنا گیس ریزرو کے اوپر جانا ہے تو آپ کو پتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں سے قازقستان لے لیں, ازبکستان لے لیں, دے آر ون آف دی ورلڈ لارجسٹ ان پروون گیس اور آئل ریزرو وہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ اس وقت جو گیم ٹرمپ کے آنے کے بعد چل رہی ہے بنیادی طور پہ تو یہ بدماشی کی گیم ہے کہ میں بدماش ہوں پوری دنیا کا, اینڈ آئی ہیو ٹو کنٹرول ہول آف دی ورلڈ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے جیو پولیٹیکلی اینڈ جیو اسٹریٹجیکلی, اور اس کے اندر آپ اکانومی کو بھی شامل کر لیں کہ اکانومی کے حساب سے تو آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے بلاکس بنے تھے جہاں پہ جیو اکنامکس جیسے G7 کی بات کریں, آپ SCO کی بات کریں, آپ اس کے بعد برکس کی بات کریں, اور اس کے اندر الٹرنیٹیو کرنسیز کی ڈیولپمنٹ کی ڈیولپ کریں, ڈالر کے بجائے اپنی لوکل کرنسیز میں جو ہے وہ ایکسچینج کرنے کی اور تجارت کرنے کی بات کریں. یہ بہت بریفلی وہ چیزیں ہیں جو جن کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو پولیٹیکل ویژن میں دیکھنا چاہیں گے, اور یا آپ اس کو اسٹریٹجی کے ویژن میں دیکھنا چاہیں گے, تو وہ ہے ایمرجنس آف ٹو ادر پاورز ان دی ورلڈ, جو ہے چائنا ہے یا رشیا ہے. اور چائنا کی جو ایمرجنس ہے وہ جیو اکنامکلی بھی ملیٹریلی بھی وہ آؤٹ ریچ کر رہی ہے اس وقت امریکن ٹیکنالوجی کو بھی اور امریکن آؤٹ ریچ کو بھی. اور رشینز کو آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح لگے ہوئے یوکرین وار میں جو ان کا چل رہا ہے, اور انہوں نے جہاں پہ ٹرمپ کی بات کرنے سے ماننے سے انکار کیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو جب آپ ایک نقطے پہ مرکوز کریں گے تو یہ دنیا میں بدماشی کا بیسیکلی ایشو آ جاتا ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں. اس لیے اس نے ایک پاور استعمال, ایک لیوریج استعمال کیا, اور وہ تھا ٹیرف کا لیوریج. کیونکہ امریکہ کے اندر صاف ظاہر ہے جو امریکہ سے جو چیز جاتی ہے یا امریکہ کے اندر جو چیز آتی ہے اس کا بیسک جو دنیا کماتی ہے وہ ٹیرف کے ذریعے کماتی ہے, امریکہ کراتا ہے وہ ٹیرف کے ذریعے کماتا ہے. اور اس کے ساتھ ٹرمپ نے ایک اور اپنا پروگرام دے دیا تھا جہاں سے کہا تھا میگا کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اب اس کی بہت ساری حد پہ ٹیرف کی جنگ تو ہو گئی ہے فیل, مطلب وہ جو ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتا تھا وہ ایفیکٹ نہیں آیا. وینزویلا کے اندر جس طرح وہ آئل ایکسپلور کرنا چاہتے تھے وہاں پہ آپ کو پتا ہے دونوں بڑی 4-5 آئل کمپنیز جو ہیں جس میں ایکسون ہے یا موبل ہے اور باقی, انہوں نے وہاں پہ فی الحال فردر آئل ایکسپلوریشن ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ سے انکار کر دیا ہے کہ جی وہاں پہ آئل تو ہے لیکن جو ہم کو, کیونکہ وہاں پہ جو وینزویلا آئل جو ہے اٹس اے ہارڈ آئل, اور ہارڈ آئل کے لیے آپ کو اسپیشل قسم کی وہ چاہیے ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہے ریفائنریز ہوتی ہیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ رشیا کے اندر جو اس کی اسٹریٹجی تھی وہ بھی فیل ہو چکی ہے, رشیا نے انکار کر دیا یوکرین کی جنگ روکنے. اب کیا رہ گیا آگے رہ گیا ایران, جو بنیادی طور پہ جو امریکہ کے اندر جو زیونسٹ کرسچن زیونسٹ کرسچن ریولانجیکل کرسچن یا نیو کونزم زیونسٹ کا جو ایک نیکسس ہے اس پہ برگیش صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو جو بلڈنگ امریکہ نے لگائی ہے اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا, حملہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, اس کے پاکستان پہ اثرات کیسے آئیں گے اور ایران کس طرح ریئیکٹ کرے گا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ کے پاس واپس آؤں گا. تمام مہمانوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, ذوالفقار علی بدر پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, آپ سب جانتے ہیں. میاں سیف الرحمان صاحب اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما ہے, روزہ ماشاءاللہ کھول کے آگے ہیں, اور وقاص صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. سیف الرحمان صاحب آپ اس بات کو کس طرح آگے بڑھائیں گے کہ امریکہ کبھی دوست دھاندلی سے کام لیتا ہے, کبھی بدماشی کرتا ہے, کبھی دھمکیاں دیتا ہے, اور مقصد کیا ہے کبھی ٹیرف کا ہتھیار استعمال کرتا ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا سی ٹی بی ٹی پتہ نہیں کیا کیا ہم بھی بھگت چکے ہیں. جی تو یہ پوری دنیا کچھ اس طرح ہانک رہا ہے, اور کریڈیبلٹی اس کی کیا ہے ٹرمپ کی جو ایپسٹین فائلز کے اندر آ گیا ہے,
کیا وینزویلا کے صدر کو جس طرح اغوا کر کے دیکھیں ایک طرح سے توان لیا ہے، کل اس نے اناؤنس کیا جی 60 ملین بیرل ہم نے وصول کیا ہے وہاں پہ آئل، یعنی توان وصول کیا ہے صدر کو اغوا کر کے. تو کیا پوری دنیا کی مورل، اخلاقیات، جمہوریت، ہیومن رائٹس ختم ہو گئے؟ دیکھیں میں تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جو ٹرمپ صاحب کا یا ان کی ٹیم کا کنڈکٹ ہے کہ امریکہ کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم ایک جمہوری ملک ہے. ان کی جمہور کی یہ کبھی اس طرح کا کنڈکٹ نہیں رہا. جیسے غزہ میں فلسطین کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس 10-10 لاکھ لوگوں کے وہاں پہ نکلے، امریکہ میں بھی احتجاج ہوئے، سول لبرٹیز کی بات ہوتی ہے، شہری آزادیوں کی، لوگوں نے بڑے احتجاج بھی کیے، بڑا کچھ ہوا. تو کیا ان کا جو منتخب نمائندے ہیں ٹرمپ ہوئے یا ان کے باقی ساتھی وہ، اور وہاں پہ تقریباً ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اسلامک ورلڈ اور اسرائیل کے حق میں. تو یہ چیزیں تو اب نون فیکٹ ہے کہ جمہوریت کا ایک صرف دکھاوا ہے امریکہ میں، اور باقی وہ جو ایک سپر پاور مائنڈ سیٹ کے ساتھ اوپر ایک جنگوسٹک، ایک جنگجو لابی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے بھی بریگیڈی صاحب نے بھی کہا، یہ ان کی اس ذہنیت کی جنگ ہے. وہ اپنی ذہنیت مسلط کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا اختیار ہے. آپ دیکھیں بریگیڈی صاحب نے بھی بلکہ اس پہ انڈورس کریں گے، آتھورائزیشن آف یوز آف ملٹری فورس، AUMF ایک ایسا قانون، کالا قانون بین الاقوامی جو امریکہ نے صرف اپنی ہی طاقت کے زوم پہ بنا لیا ہے کہ میں جہاں چاہوں دنیا کے خطے میں جا کے اسٹرائک کر لوں، جہاں پہ مجھے یہ خدشہ ہو کہ میرے مفادات کو زگ پہنچے گا. اور وہ اس کی ڈیفینیشن بھی اس نے خود کرنی ہے. تو یہ تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے سپر پاور کا، چودھری کا، کہ میں ڈکٹیشن دے سکتا ہوں. میرا خیال ہے اب اس کی جو تیزی سے جو گھٹتی ہوئی جو طاقت ہے وہ زائل ہو رہی ہے. یہ بھی اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے. اوکے، یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. وقاص صاحب، آپ کی دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر ہے. جس طرح ٹرمپ بیہیو کر رہا ہے، مائٹ از رائٹ والا جنگل کا قانون، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے طاقت کا استعمال دنیا میں ایسے ہی تھا، یا جو نارمز، اخلاقیات، ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں، UNO کا چارٹر، یہ ساری چیزیں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گیا جس پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کا سہارا لے لیتے ہیں، اگر کسی اور کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں اگری کروں گا آپ کی بات سے، بریگیڈیئر صاحب کی بات سے، کہ مائٹ از رائٹ چل رہا ہے اس وقت. اور اسپیشلی جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یا جس طرح کے ایکشنز انہوں نے لیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے تو یہی انہوں نے ثابت کیا کہ مائٹ از رائٹ، اور وہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ہر چیز کو بلڈوز کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ خیر دنیا میں یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنی طاقت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں بیچ میں کوئی تھوڑا سلیقے والا مہذب آدمی ہو تو وہ ذرا تھوڑا سنبھل کے چل لیتا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کی جو نیچر ہے وہ بھی بڑی اگریسو ہے، اور وہ اپنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا بندہ جب کپڑے تو باہر ہوں، وہ بار بار کپڑوں سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو اب انڈین ایکٹر ہے ایک، وہ سلمان خان، ان کی طرح شرٹ اتارنے کا، مسل دکھانے کا ان کا بڑا دل کرتا ہے. تو اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے جی کہ ہمیں بڑا جو ہے نا وہ غور سے چلنا ہوگا. ہمارے جو امریکہ کا اور ویسٹ کا جو اس وقت موڈ ہے، ہمیں اپنے گھر کو، ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. ہمیں اپنے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانا، ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو میرا خیال میں بہتر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو باقی یعنی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سارا معاملہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کنٹری ٹو کنٹری جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ہیٹ یا کسی رومانس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جیسے امریکہ کا حق ہے ایسے پاکستان کا بھی حق ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب، یہ جو سارا تماشا آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس عمر میں آپ اور ہم جس ایج کے اندر ہیں، ہم نے اس سے تھوڑے پہلے ادوار بھی دیکھے ہیں، اور خاص کر جو مہذب پن کی بات ابھی وقاص بھائی کر رہے تھے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ بل گیٹس کیا کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اوباما صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ. تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے. اور یہ اس کا کوئی -1% بھی معاملہ کسی اسلامی ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک دنیا میں قہراں مچا ہوتا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो आपने बात बताई है, ये बेसिकली अमेरिका का जो कल्चर है, वो सोसाइटी है, वो बड़ी ही ओपन और सोसाइटी है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस लेवल पे जो चीज़ें सामने मंजरे आम पे आई हैं, इसने हैरान कुन कर दिया। अदरवाइज निचले लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक ये चीजें चल रही होती हैं, बट समहाउ क्योंकि मंजरे आम पे नहीं आती, तो इस वजह से, बिकॉज अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन सोसाइटी एक बड़ी ओपन सी सोसाइटी है, और वहां पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी हैं, मीडियोकर भी हैं और बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो ये जिस लेवल पे और जिस स्टेटस के लोगों का आपने नाम लिया और बताया कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर ये यही मामला किसी और मुल्क, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का या इस्लामी कंट्री का, किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का, इवन फार ईस्टर्न कंट्री का कोई भी सरबराह अगर ये होता, तो अब तक उसके खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई होती और उसको अपने ओहदे छोड़ना पड़ना था। ऐसे आप ही। देखेंगे माजी में जाए तो बिल क्लिंटन साहब के ऊपर एक स्कैंडल आया था, वो व्हाइट हाउस के ऊपर, और उनके ऊपर उस स्कैंडल का जो है वो इफेक्ट नहीं था, वो झूठ बोलने का इफेक्ट था। वो उन्होंने इनकार किया था उस चीज से कि मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, इसलिए उनको उनका ट्रायल किया गया। तो ये जो इस लेवल पे लोग आ जाते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। अभी वकास साहब बात कर रहे थे, जो पंच लाइन है, मैं अक्सर उस बात को कहता हूं कि विद इन पाकिस्तान एंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल हमें ठीक। अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी चीजों की मैनेजमेंट ठीक करनी है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को करेंगे नहीं, हम बायलैटरल रिलेशंस पे, मल्टीलैटरल फोरम्स पे और दीगर अपने हमसाया ममालिक के साथ और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी में बिल्कुल नहीं ठीक। आ सकते, नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा जो इशू है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ इंस्टीट्यूशंस की हार्मनी का भी है, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स का और इंस्टीट्यूशंस के साथ हार्मनी का है। वो स्ट्रेंथन करेंगे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक बिल्कुल सही। पॉलिसी है उसको, और आप फिर पूरी दुनिया के अंदर बायलैटरली, अभी देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने थे 2022 में, मई 2022 में, उसके बाद से देखें आप, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने एक टर्न अराउंड किया। जो मुल्क पाकिस्तान के साथ बायलैटरली या मल्टीलैटरल फोरम्स में पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी छोड़ गए थे, आज वो तमाम के आज तमाम पाकिस्तान मुल्क के साथ पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है, ये बेहतर बिल्कुल दुरुस्त है। रिलेशंस में है, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल देखें कि जहां पे भी कोई चीज है जहां पे पाकिस्तान को कभी ग्लोबल स्टेज पे इनवाइट नहीं किया जाता था, आज पाकिस्तान हर उस इंपॉर्टेंट फोरम का हिस्सा होता है। जुल्फ़िकार अली बदर तो ये साहब, मैं आपका समझता हूं एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड है। आपका तो व्यू इस चीज पॉइंट से आ हमें गया। इसका बिल्कुल फायदा आप उठाना चाहिए और ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को मजीद विद इन और ब्रॉड स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, जो बात दुरुस्त है उसको तस्लीम करना चाहिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये क्रेडिट बिलाशुबा गवर्नमेंट को और उसकी लीडरशिप को जाता है कि एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की है। 10 मई के बाद का जो पाकिस्तान है, खासकर ये एक बिल्कुल ही नया पाकिस्तान है, और दुनिया की तीनों बड़ी सुपर पावर्स पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रही हैं। चाइना आपके साथ खड़ा है, रशिया आपके साथ तमीज़ से बात कर रहा है, अमेरिका आपकी तारीफ़ें कर रहा है। वो कि आज अमेरिकी सदर कुछ ज़्यादा ही कह गए, कोई अजीब बात कर गए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उन्होंने कहा अगर जंग बांधना होती तो पता नहीं वो भी लगे जाते इसमें ही, और साथ उन्होंने जहाज़ों की तादाद तो 11 कर दी है। अच्छा, ये जहाँ पे एक डिप्लोमेसी का बड़ा डोल पीट रहे, मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ, वहाँ पे आज इजराइल के अंदर आप देख रहे हैं कि मोदी साहब बड़े तमतराक के साथ दाखिल होते हैं, और ये जो ट्राइका है, मोदी, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, हम तो अमेरिका के रोमांस का शिकार हैं, लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ है, और ख़ासकर हर हफ्ते $8 मिलियन वो अफ़गानिस्तान में भी दे रहा है अमेरिका, और हमारे साथ भी मोहब्बत है, दोस्ती है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है? लेकिन दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ब्लैक एंड वाइट में कहीं नहीं होती, यानी चाहे वो रीजनल है चाहे वो, तो ये नहीं होता कि जनाब चूंकि पाकिस्तान का
چائنا سے تعلق زیادہ ہے تو اب امریکہ سے کیوں ہے، یا امریکہ کا چائنا کے ساتھ اس وقت جو ہے ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے اور وار آف ورڈز بھی چل رہی ہے، تو اب پاکستان کے ساتھ اس کا رومانس کیوں چل رہا ہے. تو یہ بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتا، اس میں گرے ایریاز ہوتے ہیں. لیکن جو ایکنالج کرنے والی چیز ہے وہ پاکستان کی طاقت تھی، پاکستان کے طاقت کا ڈسپلے تھا پراپر ٹائم پہ، کہ جس نے مئی کی اس جنگ کے بعد، اور اس سے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے کم بیک کیا ایک فورن فرنٹ پہ، ورنہ تو ریجنل معاملات میں شاید کہیں افغانستان کے معاملے میں تو پاکستان کی سے ہوا کرتی تھی کسی جگہ مذاکرات میں، اس کے علاوہ پاکستان کی نہیں تھی، اور آج مڈل ایسٹ میں ہر جگہ. جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس کا تعلق ہے، ظاہر ہے طاقت کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت پاکستان کی حالیہ پوزیشن ہے. یعنی یہ کب ڈیولپ ہوئی؟ یہ تب ڈیولپ ہوئی جب پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کے سپریم کمانڈر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اور ان کی قیادت میں پوری ٹیم نے پرفارم کیا، اور اوورآل حکومت نے وہ کامیابی سمیٹی. تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک اس واقعے کے بعد، مئی کی جنگ کے بعد پاکستان کی پوزیشن تبدیل ہوگی. اب اگر اسی روشنی میں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو ظاہر ہے بہت سی طاقت کا جو ہوتا ہے توازن، جب وہ ایک ملک کے حق میں ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت سی چیزوں میں اندھا بھی کرتا ہے. لیکن پاکستان نے بڑی سکسیسفلی ایک تو چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان بیلنس کو برقرار رکھا ہے. ابھی تک جو ہے کسی ایک ملک کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق دوسرے میں مزاحم نہیں ہوا. پھر آپ ایران کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پاکستان نے، جب امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے سکسیسفلی یعنی اس بیلنس کو بھی مینٹین رکھا تھا، اور پرنسپل سٹانس ایران کے ساتھ یکجہتی کا لیا تھا. اسی طرح غزہ کے معاملے میں دیکھیں تو باوجود اس کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ حالیہ رومانس چل رہا ہے، لیکن پاکستان نے غزہ اور فلسطین کے معاملے میں اپنے پرنسپل سٹانس کو برقرار رکھا، اور اسی شد و مد کے ساتھ برقرار رکھا. ابھی بورڈ آف پیس کی میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر کو دیکھ لیں تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. اب جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، جو ایک کسی بھی لیڈر کی انفرادی نفسیات ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہوتا سب کچھ پہلے بھی یہی تھا. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب گلف وار ہوئی، اس سے پہلے، اس کے بعد افغانستان کا حملہ ہوا، عراق پہ جو ہوئی حملہ ہوا، یہ سارے معاملات پہلے بھی تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چونکہ ایک سائیکی ہے کہ وہ ریسلنگ بھی کرتے رہے ہیں، وہ گولف بھی کھیلتے ہیں، ان کی اپنی ایک سائیکی ہے، وہ ووکل جو ہے پریزیڈنٹ ہے، اور وہ ہر چیز کی ایک ایک موومنٹ کی، ایک ایک سوچ کی وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ باہر لا کے رکھتے ہیں. تو اس لیے شاید یہ ہمیں تھوڑا سا اچنبھا ہوتا ہے. ورنہ جس ملک کے پاس طاقت تھی وہ ایسے ہی کرتا رہا. جب رشیا کے پاس تھی تو اس نے افغانستان پہ حملہ کیا. بالکل یہ چیزیں، اور وہ فائٹرز کو اور ونرز کو پسند کرتا ہے. راجہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے آج کے رومانس کی. کوئی تقریر خالی نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جہاں پہ اس نے فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان. راجہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا ایک خاص اسی معاملے میں شاید فلو آف اسی میں جو کہتے ہیں کہ زبان کی روانی میں وہ آج ایک ایسی بات بھی کہہ گئے، وہ بات کر گیا. چلو کوئی نہیں، جہاں پہ اس نے اتنی تعریفیں کی ہیں، 70-80 دفعہ تعریفیں کی ہیں، تو ایک بات غلط بھی نکل گئی تھا، اسے معاف کرنے رتب اللسان ہے وہ. اچھا، اس پہ برگیڈی صاحب، یہ ٹرمپ صاحب اس نیریٹو پہ آئے تھے اقتدار میں کہ سی آئی اے کا ایک مافیا ہے جرنیلوں کا، اور وہ امریکی وسائل لوٹ رہے جنگوں کے نام پہ، مختلف جگہ پہ جنگ مسلط کرتے ہیں اور پیسے خود کھا جاتے ہیں، اور $10 ارب جاری کرواتے ہیں، $5 ارب لگتا ہے، 5 جیبوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی الیکشن کے دنوں میں ان کا نیریٹو تھا، اسی بنیاد کے اوپر وہ جیتے. انہوں نے کہا جی میں بزنس مین ہوں، بزنس مینوں کو ٹیکس پیئر کا پیسہ جنگوں پہ لگ رہا ہے. آپ وہ ایک طرف کہتے ہیں جی میں نے جنگیں بچائیں اور پتہ نہیں کتنے ملین لوگوں کو بچا دیا، ایٹمی جنگ بچا دی، پتہ نہیں کیا کر دیا. 77 دفعہ پاکستان کا ذکر کر چکا ہے، 5 جہازوں سے 7 اور 7 سے 11 ہو گئے. وہ دی مہربانی ہو کہ زیادہ 12-14 بھی کر سکتے، 50 بھی کر سکتے، لیکن چلو ساڑھے نمبر بنا رہے اچھی گل. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کا جو غیر سنجیدہ ٹائپ آدمی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اس کی، اور بالکل امریکن انٹرسٹ میں وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو؟ چونکہ
پاکستان فائنینشلی جہاں پہ کھڑا ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہے. آج IMF کے پھر ڈیلیگیشن آ گیا ہے. جو ہمارے انٹرنل حالات ہیں، جو فائنینشلی ہماری سچویشن ہے، ایسے حالات میں ہم کو بہت بڑی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کس طرح چلا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی تو چلا ہی نہیں رہے ہیں نا. اب آپ کا جو اورینٹیشن ہے، امریکن اورینٹیشن، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو پچھلے دنوں میں کتنے چائنیز وزٹ آپ نے کیے ہیں؟ چائنیز اورینٹیشن آپ کی کیا ہے؟ حالانکہ چائنا کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم جوائنٹ پروڈکشن میں. وہ تو ایک پاکستان کی ایک فارن پالیسی حساب سے ہم نے جو آپشنز اپنی مختلف ملٹیپل جگہوں پہ اڈاپٹ کی ہے. ویسے تو دنیا میں ایسی آپشنز ہوتی ہیں کہ یو آر نیور ڈیپینڈنٹ آن ون کنٹری، اور آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کو چانس نظر آ رہا ہوتا ہے یا جہاں پہ آپ کو ریلیشن شپ میں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ فارن پالیسی کبھی اسٹیگننٹ نہیں ہوتی، اٹ از آلویز ایوالونگ، اور وہ ایوالو کرتی ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ. اب دنیا کے بدلتے ہوئے حالات تھے تو ہم نے ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا اپنا نوبیل پرائز کے لیے، کہ ہم نے کہا جی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس نے کہا جی چلو وہ وہاں پہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی تھی اس میں ٹرمپ سب چاہ رہے تھے کوئی اس کو نوبیل پرائز کے لیے اکاموڈیٹ کرے. ٹرمپ کا یہ ہم نے تو پھر کر دیا دوبارہ، برگیڈ صاحب دوبارہ پھر کر دیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کو نوبل انعام ملا کیوں نہیں. انہیں جیوری نے اگوا کیوں نہیں کروا لیا؟ وہ کروا لے گا تو وہ اگلا مل جائے گا مستقبل قریب میں، یہ بھی کروا لے گا. اس لیے کہ اس نے جب وہ ہارا تھا تو اس نے واشنگٹن میں اپنے کیپٹل ہل پہ حملہ کروایا تھا نا، جس کا ابھی تک اس پہ کیس چل رہا ہے، اس کو امیونٹی ملی ہوئی ہے. اب ایپسٹین فائل میں جو اس کا نام آیا اور جس طرح اس کی چیز ہو رہی ہے، اگر کلنٹن کو ایک لڑکی کے اوپر جھوٹ بولنے پر ٹرائی کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر تو پتہ نہیں کتنے مقدمے بن سکتے ہیں. یہ ویسے برگیڈ صاحب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس کو ایپسٹین فائلز پہ بلیک میل بھی کر رہا ہے ابھی، اور بہت ساری خوفناک ویڈیوز ہیں اور اسرائیلیوں کے پاس. اس کا جو سن ان لا ہے نا کشنر کے ہوتے ہوئے، اسرائیل کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز کشنر از ویری ویری کلوزلی افیلیٹڈ ود نیتن یاہو. اس نے خود کہا ہے کہ نیتن یاہو جب امریکہ آتا ہے تو میرے فلیٹ میں، میرے کمرے میں، میرے بیڈ روم میں سوتا ہے. تو وہ، اور دوسری بات یاد رکھیے گا ایک ذہن میں، جب بھی اب امریکہ اور اسرائیل کی بات کریں، اصل میں امریکہ بڑا ملک ہے تو اسرائیل کو اس کی پراکسی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کی پراکسی امریکہ بنا ہوا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ جو زیونزم اور ایوانجیکل جیوز اور جو یہ کرسچن نیو کونس کا جو نیکسس ہے، وہ اس کے آگے دنیا کی کوئی پالیسی نہ ٹرمپ کو اپیل کرتی ہے، نہ ٹرمپ کے اندر کسی ٹیم کو اپیل کرتی ہے. اینڈ دیٹ زیونزم اور نیو کون کا جو نیکسس، کرسچن نیکسس ہے، جو ایوانجیکل نیکسس ہے، جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ آل، وہ سب چیز کو اوور رائڈ کر دے گا. اچھا برگیڈ صاحب میں ذرا پولیٹیکل ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں. آخری مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہوگا؟ نہیں، ایران کے اوپر ابھی کچھ عرصے تک تو یہی جو صورتحال چل رہی ہے وہی چلے گی، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت ٹرمپ کوئی جنگ امریکہ کے خرچے پہ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا کسی اور کا شولڈر استعمال کر کے جنگ کرو، اپنا پیسہ نہ خرچ کرو جنگ کرنے میں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو روزانہ، اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایران نے کبھی بھی اپنا نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اس لیے کہ اس وقت ایران کے پاس جو ہے 408.6 kg انرچڈ یورینیم موجود ہے، اور ان کو IAEA نے اس کے اوپر کلین چٹ دے دی تھی اسرائیل کو. تو آپ کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کے اوپر وہ ایٹامک جس جگہ پہ وہ پہنچ گئے ہیں میزائل ٹیکنالوجی، وہاں سے واپسی ہو ٹیکنالوجی میں، اور ویسے بھی برگیڈ صاحب رشیا اور چین کا جو فیکٹر ہے ایران کے پیچھے، وہ ظاہر ہے ایران اکیلا فیصلہ تو نہیں کر سکے گا، چین بھی سپورٹ کر رہا ہے، رشیا بھی کر رہا ہے. ابھی یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، وہی سے آغاز کریں گے جہاں پہ ختم کیا. پروڈیوسر صاحب، علیمہ خان نے آج پارٹی کے کچھ لوگوں کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ کلپ ضرور چلائیں جس میں علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ کہاں پہ ہیں گور علی خان، کہاں پہ ہیں کھوسا صاحب، اور کہاں پہ وہ ٹکٹ ہولڈرز، اور کہاں پہ وہ سارے لوگ ہیں. آپ خود بھی سنیے پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں، حامد خان ہیں سینیٹر PTI کے، عمران خان اس وقت
جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں, عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے, عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت, چیئرمین ہے, کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے, اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. آپ ہمارے سے سنیں گے, جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں. وقاص محمود صاحب, ایک طرف آپ کا لیڈر بیمار ہے, سیریس آنکھ کا ایشو ہے, پیمز کے اندر ان کو لجایا جاتا ہے, آئسولیشن میں رکھا گیا ہے بقول آپ کی پارٹی کے, اور دوسری طرف علیمہ خان جس طرح پارٹی کے لوگوں کی کلاس لے رہی ہے, اور پارٹی کے لوگوں کی غیر سنجیدگی کا لیول یہ ہے کہ گور علی خان کے بارے میں پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, ایکس کے اوپر خاص کر, کہ انہوں نے عمران خان کو انفالو کر دیا ہے, عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کو انفالو کر دیا ہے, اور اس کے اسکرین شاٹ پوری پی ٹی آئی شیئر کر رہی ہے, بیشنگ ہو رہی ہے, اور گوہر علی خان صاحب نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہے, پتہ نہیں کہاں پہ ہے, نہ کوئی بیان ہے, نہ شکل ہے, نہ تردید ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, گوہر خان صاحب کا جواب تو گوہر خان صاحب ہی دیں گے بہتر جواب. میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ آپا نے جو آج بات کی ہے اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے, کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ تھوڑی بہت ان کی آپس میں جو ہے وہ چپکلش ہو یا ناراضگی جو بھی ہے. اوبیسلی وہ عمران خان کی بہن ہے, خونی رشتہ ہے ان کا, وہ ان کے لیے بڑی کنسرن ہے. جب سے خان صاحب کی یہ آنکھ کا پتہ چلا ہے ان کی بیماری کا, اس وقت سے لے کے وہ زیادہ ایموشنل ہے. نہیں وقاص صاحب, پارٹی علیمہ خان کے پاس پارٹی عہدہ کیا ہے, علیمہ خان کے پاس وہ کس حیثیت میں سب کی جواب طلبی کر رہی ہیں؟ کیا یہ اچکزئی صاحب کو, گوہر علی خان کو, پارٹی کے آپ کے لیڈر کو, سیکنڈ لیڈرشپ کو نہیں بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے وہ کریں گے. ابھی جو ہے ہمارے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں, obviously پارٹی کے بہاف پہ تو وہی بات کر سکتے ہیں, میں پارٹی کے بہاف پہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ جو کور کمیٹی ہے وہی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریشن کر کے, تو انفارمیشن سیکٹری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے یا گور صاحب دیں گے. میں تو اپنی ذاتی رائے آپ سے شیئر کروں گا, یا جو میں وقاص بھائی, کور کمیٹی کس کی, کور کمیٹی اپنا سی ایم کے پی کے کی الگ ہے, علیمہ خان کی الگ ہے, گوہر علی خان کی الگ ہے, جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ الگ. یہ سمجھ نہیں آ رہی پارٹی اپریٹ کہاں سے ہو رہی ہے, پارٹی کا ہیڈ کون ہے, ڈائریکشن کون دیتا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی, کھچڑی پکی ہوئی ہے. اچھا وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا نا جی, کہ گورنمنٹ کسی درجے میں جو ہے اس میں کامیاب ہوئی ہے. جو خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا اور انفارمیشن کا فلو نہیں آ رہا, یہ آپ نے جتنے مختلف سیگمنٹس کے نام لیے ہیں مختلف لوگوں کے, عمران خان لیڈر ہیں اور عمران خان جیل میں ہیں. اچھا, تو ہماری جو فائنل ڈائریکشنز ہیں وہ تو وہیں سے آتی ہیں. گوہر علی خان کو بھی عمران خان نے جو ہے وہ پارٹی چیئرمین بنایا جب وہ ان کو سزا ہو گئی اور وہ جیل میں چلے گئے. سہیل افریدی کو بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نامزد کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو پھر اس بیچارے کی بات تو مانے نا. اگر خان صاحب نے کیا ہے تو گوہر علی خان تو پٹ رہا ہے کہ اس کی بات ہی کوئی نہیں مان رہا. علیمہ خان اس کو ویٹو کر دیتی ہیں, کبھی وہ کہتی ہیں کہ اس کی بات نہ سنیں, اس کو فارغ کر دیں, کارکن کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو وقاص صاحب, یہ اگر خان صاحب نے ان کے ذمہ لگایا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات تو ماننی چاہیے. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. راجہ قمر الاسلام صاحب, پی ٹی آئی یہ تو مان رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے بڑی محنت کی آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے. یہ بالکل حکومت کا نہ یہ مقصد تھا اور نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے. اچھا, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے اندر سے ہی ہوا ہے, اور یہ کن چیزوں کا نتیجہ ہے اگر آپ غور کریں تو یہ عثمان بزداروں کو لانے کا نتیجہ ہے. یعنی جب کسی کی عادت اتنی بانج ہو جاتی ہے, پہلے وہ ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لاتے ہیں. یعنی پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ تھا جہاں پہ خطرہ تھا کہ کوئی چاج کا بندہ آ گیا جو صوبے کو کے لیے تو شاید بہتر ثابت ہو لیکن جماعت کے لیے بہتر نہ ثابت ہو. یہ ایک بڑی گھسی پیٹی اور بڑی جو ہے وہ بہت عرصے سے مروجہ پالیسیز رہی ہیں. اسی طرح قیادت کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا پولیٹیکل لائن میں ان کی اپنی لینیالوجی میں اس پچھلی 20-22 سال کی جدوجہد میں کیا ایسے لوگ موجود نہیں تھے
سیاسی لوگ جو ایک قیادت لائن میں بعد میں ایڈ کروں گا. سنبھال سکتے تھے. لیکن جب اس قسم کے لوگوں کو آپ لے کے آتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا سیاسی تجربہ نہیں ہوتا، سیاسی بیکنگ نہیں ہوتی، اور پھر ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی وہی لوگ آ جاتے ہیں فیملی کے کہ جن کو پھر وہی بات ہے کہ اب اس وقت آپ دیکھیں، آپ بھی ظاہر ہے صحافتی حلقے جتنے وہ آگاہ ہیں، ان کی اپنی انٹریکشن اور اپنی نالج کی اپنی سورسز بھی موجود ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں اور وہ اب تو برملا اظہار کرنا شروع ہو گئے. لیکن اس سے پہلے بھی وہ جب اپنا پرائیویٹ نجی محفلوں میں اس چیز کا اظہار کرتے تھے اپنے کولیگز کے سامنے بھی، اپنے دوستوں کے سامنے بھی، کہ جو کچھ چل رہا تھا، اور اس کا نتیجہ آج سامنے آیا ہے. حکومت کا اس میں نہ کوئی عمل دخل ہے، اچھا، نہ حکومت اس قسم کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا اندر کا کیا درا ہے اپنا میاں سیف الرحمان صاحب. دیکھیں پارٹی کی یہ موقع پیپلز پارٹی پہ بھی آیا، نون لیگ جی بالکل آیا، بالکل آیا. ہوتا یہ ہے کہ لیڈر کو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ تیار کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی میں تو اسی طرف آنے لگا تھا. عمران خان ہے اور سیدھے ورکر ہیں، درمیان میں ہے ہی کچھ نہیں. دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم دو باقی میجر پارٹیز کو تو کہتے تھے مروسی سیاست ہے. یہاں پہ خان صاحب دیکھیں، ایک تو بات ابھی میرے بھائی نے کہی، وقاص صاحب نے، وہ بالکل صحیح ہے کہ چلیں وہ اب اس وقت گورنمنٹ کا نام لے رہے ہیں. ویسے ماضی میں تو وہ کہتے رہے آج تک کہ جی گورنمنٹ کے علاوہ گورنمنٹ تو کسی اس کے ہاتھ بس میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں. چلیں جن قوتوں کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہیں، جن قوتوں کو یہ ایڈریس کر کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں یہ کچھ ہوتا ہے. سوال تو یہ کہ آپ نے بچنا کیسے؟ تو اصل تو یہ بات ہے، وہ تو کہیں گے کہ جناب ہمیں اس پارٹی سے کوئی تھوڑا سا اختلافات ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کو کس طرح توڑا جائے. وہ تو یہ کام کرتے ہیں، دن رات ورک ہوتا ہے اس پہ. بات تو کیا یہ کام نون لیگ پہ نہیں ہوا؟ جی بالکل ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی، شین سے نکلے گی، لیکن نون لیگ سے تو کچھ نہیں نکلا. دیکھو پارٹیوں کے مخالف جو مد مقابل قوتیں ہوتی ہیں، مقتدرہ کہہ لیں، چلیں وقت کی حکومت کہہ لیں، جو کچھ بھی کسی لابی کا نام لے لیں، وہ تو کام ہی یہ کرتی ہیں. اچھا یہاں پہ بنیادی جو ایشو بنا وہ یہ تھا کہ یہ شاخسانہ ہے خان صاحب کی اوور مرکزیت کا، اوور سینٹرلائزیشن، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ نہیں بنائی، تھرڈ ایئر لیڈرشپ نہیں بنائی. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست خود کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ملیں گے چیف منسٹر کے لیول کے لوگ، وہ ہمیں لائن دیں گے تو ہم چلیں گے. بھائی پھر آپ اتنے سارے جو 50 60 70 اتنے زیرک لوگ کٹھے ہوئے ہیں، 50 سال 60 سال کی عمر کے، سیاست میں زندگی آپ نے گالی ہے اپنی، تو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جو خان صاحب کے حق میں ہو یا پارٹی کے حق میں ہو یا ملک کے حق میں ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر ایک بالکل ٹھیک کچے دھاگے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. خان صاحب آپ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ کی تو تربیت ایسے کرائسس میں ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب نے بڑی سٹرگل کی. بے شک جہانگیر بدر صاحب کا نام میرے دوست تھے، بڑے بھائی تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جیلیں بھی کاٹی، کوڑے بھی کھائے، سب کچھ کیا. اور آپ نے بہت ابتدائی عمر میں یہ سارے حالات کو دیکھا. اور یہ جو پولیٹیکل لوگوں کی جب ٹریننگ ایسے کرائسس میں ہوتی ہے تو پھر اس پہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے. بے نظیر بڑی دیر جیل میں رہی، نصرت بھٹو رہی، زرداری صاحب رہے. تو کیا ایسے ہی ہوتا تھا کہ جی زرداری صاحب جیل سے کہیں گے، بتائیں گے تو پھر اگلا کام ہوگا، یا اس کے کوئی ارینجمنٹ ہوتے ہیں پہلے سے؟ ذوالفقار راحت صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جس ٹائم کرائسس آتا ہے، آئی تھنک کرائسس ہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو ابھار کے باہر نکالتے ہیں اور آپ اس ٹائمنگ کو جو ہے ایکچولی میں اویل کرتے ہیں. دیٹ از دا ڈیفائننگ مومنٹ کہ جو اس ٹائمنگ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے. آپ نے میرے والد صاحب کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا اور دیگر جو مہمان ہیں انہوں نے بھی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جب بی بی باہر چلی گئی تھی، جلا وطن ہو گئی تھی، تو بدر صاحب 85 میں جیل میں تھے مارچ. ان کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر بنا دیا بی بی نے. وہ جیل میں تھے. جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے 1 سال جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی آرگنائز نہیں تھی جس طریقے سے. تو وہ 1 سال کے اندر انہوں نے پورے پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ روابط بنائے. جب فیبرری 86 میں وہ بی بی کو دعوت دینے گئے ہیں کہ بی بی آپ پاکستان آئیں، اور 10 اپریل 86 کو بی بی نے پاکستان جب آئیں، اس سے پہلے کسی شخص کو یہ پتہ نہیں تھا. جب
मीटिंग हो रही थी ना बीबी को पाकिस्तान लाने के लिए, तो बदर साहब के अलावा तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी, क्यादत थी, उन सब ने कहा कि बीबी आप पाकिस्तान ना आइएगा, ये जहांगीर बदर आपको मरवा देगा, ये आपको चाहता नहीं है कि पीपल्स पार्टी आगे बढ़े। तो बदर साहब ने एक ही बात कहा, उन्होंने कहा बीबी मैं लोगों के साथ राब्ते में हूं, आप पाकिस्तान आएंगी तो लोग आपके लिए बाहर आएंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। अगर आप पाकिस्तान ना आई तो आपने कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना और पीपल्स पार्टी आगे फले फूलेगी नहीं। बड़ी रियलिस्टिक बात थी। डिफाइनिंग मूवमेंट थी जिससे बदर साहब ने बीबी को पाकिस्तान लाए और दुनिया की तारीख में कभी इतना किसी बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ। शख्सियत का हम इससे बड़ा उसमें मौजूद थे। इस्तकबाल नहीं हुआ। मैं मौजूद था उसमें। पीटीएम के अंदर भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इस क्राइसिस को अवेल कर सकते हैं और अब खान साहब को भी उस चीज का फायदा पहुंचा सकते हैं अगर वो बैठ के डायलॉग के जरिए गुफ्तगू का रास्ता खोलें हुकूमत के साथ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके नतीजे में खान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है और चीजें बेहतर भी हो बिल्कुल सकती ठीक है, हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक। अगर वो खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं और डायलॉग का रास्ता नहीं चलाना चाहते, तो फिर जो आपने अलीमा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दीगर मामलात हैं वो तो सुन ली है, फिर तो एक कन्फ्रंट्रेशन अच्छा, की ब्रिगेड सियासत है और ये टाइम नहीं है ब्रिगेड कन्फ्रंट्रेशन की साहब, सियासत का। ये ब्रिगेड वो टाइम है जहाँ पे इनको गवर्नमेंट से बातचीत के जरिए अपने आप को जो है वो फायदा लेने की जरूरत है और यही इनकी सियासत को जो है वो अप्रूव करेगी और यही सियासत बताएगी कि अच्छा, किसके ब्रिगेड अंदर साहब, कितनी लीडरशिप क्वालिटी ब्रिगेड मौजूद साहब, है। आपने भी कई पॉलिटिकल अदवार को बड़ा करीब से देखा है। आपकी सर्विस की नेचर भी इस तरह की थी कि बहुत सारी चीज़ों में आप खुद भी शामिल रहे, नेगोशिएशन से लेके मोहतरमा और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ आप के बड़े करीबी राब्ते रहे, तो एक तरह से पॉलिटिकल आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ये जिस तरह की सिचुएशन है पीटीआई के अंदर, तो आम ये ट्रेंड बन गया है और आम लोग कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि खान बाहर ना आए। बहुत से ऐसे वकील जो बिल्कुल ही सड़क छाप थे वो अरबपति बन गए, बहुत सारे यूट्यूबर अरबपति बन गए और बहुत सारे लोग खान का नाम बेच बेच के जो बेचारे किसी हवालदार को नहीं मिल सकते थे वो बड़े साहब के साथ टी ब्रेकें कर रहे हैं। तो मौजें लगी हुई हैं, खान साहब बाहर आएंगे तो सबकी दिहाड़ी भी बंद हो जाएगी और सारा मामला भी इस तरह से हो जाएगा जिससे अली बदर साहब कह रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ आने वाली है कि दरवाजे आप बंद रखेंगे। राना सनावला बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट बार बार कह रही है। राना सनावला ने आज कहा कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करते। हम कहते हैं जी 5 बड़े बैठ जाएं और बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालें, फिर जवाब आता है जी नो मैंने नहीं बैठना। सवाल ये है कि अकेले किस तरह पूरा सिस्टम, निज़ाम, चीज़ें इमरान खान बदल सकेंगे, कैसे पॉसिबल होगा, रास्ता कैसे निकलेगा? सर आपका जवाब तो आपके सवाल के अंदर ही मौजूद है सर, सुनना ताड़े को चाहने हैं ना सर, उस- स्टैंप ताड़ी लवाना चाहने हैं। जी, तो खास तौर पे जिस कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है और जो हमारे ऊपर एक टेररिज्म का थ्रेट इन्फ्यूज हुआ है सर, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और उस आईएमएफ के वक्त के आने के बाद आप पाकिस्तान का ग्लोबल अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी उठा के पढ़ लीजिएगा कि उसमें भी पाकिस्तान ने ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है, आगे चला गया। हमारे यहाँ चीजें मिस गवर्नेंस के लेवल पर जा रही है, वो भी आपके सामने है। मतलब ये तमाम चीजें रियलिटीज हैं, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो इंटरनेशनली कोट हो रही हैं। तो इस सर्कमस्टांसेस में खास तौर पे सबसे बड़ा जो थ्रेट पाकिस्तान का इस वक्त है वो आप खुद अच्छी तरह समझते हैं, टेररिज्म का थ्रेट है। तो इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना तो ये चाहिए कि पॉलिटिकल कन्फॉर्मिटी आनी चाहिए। और पॉलिटिकल कन्फॉर्मिटी किस तरह आ सकती है? वो इसीलिए आ सकती है जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो पार में भी हैं, जो अपोजिशन में भी हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसका स्कोप बढ़ा देना चाहिए और उन तमाम लोगों को, अभी सिराजुल हक साहब गए थे अफगानिस्तान गए थे और अफगानिस्तान में उनको हुकूमत ने नहीं बल्कि जीडीएस के एक रिप्रेजेंटेटिव ने जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे रिसीव किया था। तो अगर वो सिराजुल हक साहब गए थे, अभी तक आज तक मुझे नहीं पता चला वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में गए थे या अपने इनिशिएटिव में गए थे और उसका फिर रिजल्ट क्या आया।
تو جو حالات ہیں اس میں تو میں آئی کانٹ ڈس ایگری ود دس پروپوزل کہ جی آپ پولیٹیکل کنفرمٹی پاکستان میں کریٹ کریں جب تک آپ کے تمام ادارے اور حکومت ایک نقطے پہ مرکوز نہیں کریں گے آپ کو, اور وہ نقطہ ہے کہ ٹیررزم کے مینس سے آپ نے کس طرح باہر آنا ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کوئی پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آ سکتی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جو فورن انویسٹمنٹ اس میں جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ایک اینگل ہے پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی جیو اکنامکس کو ڈسٹروائے کرنا, اس لیے کہ سی پیک ان روٹ سے گزرتا ہے جو پاکستان کے اندر ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی روٹ پہ آپ دیکھیے کہ 12 بلوچستان کے شہروں میں ایک ٹائم پہ حملے ہوتے ہیں, تو آپ یوں مجھے بتائیں نا, آپ کون آئے گا پاکستان کے اندر؟ یہاں سے تو کمپنیاں باہر جا رہی ہیں, اور آپ کی معاشیات کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتی معیشت جب تک کہ آپ کے اندر فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آپ اس وقت تک آپ ٹیکسز ہی لگاتے رہیں گے, اور اب تو آپ نے سورج کی روشنی پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے, اگلا چاند کی روشنی پہ ٹیکس لگ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی اداروں کو بھی, سیاسی پارٹیز کو بھی, اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے عوام کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یہ خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اس لیے کہ خان صاحب کے دور میں جیسے قمر اسلام صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ بزدار کو لگایا, واقعی بزدار جیسے لوگوں کو لگا کے آپ نے اپنی پارٹی کو تباہ کیا. تو آپ جب اپنے اندر, اور علیمہ خان کی اگر آپ بات کرتے ہیں, شی از جسٹیفائڈ ان سیئنگ اینی تھنگ. دیکھیے ہر جگہ ہر ملک میں ریلیشن شپ صرف پالیٹکس میں نہیں چلتی, دیر آر بلڈ ریلیشنز آلسو. اگر آج ٹرمپ کا سن اللہ کام کر رہا ہے اور وہ برگیڑ صاحب وہ ٹھیک ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, کہتے ہیں سب سے بڑی پارٹی, سب سے بڑی پاپولر, آپ نے قومی اسمبلی کے اندر اپنی اپوزیشن آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, سینٹ کے اندر بھی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, پارٹی کا ایک بندہ, پارٹی کا کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا. بلنڈر ہے. اور یہ علیمہ خان کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پارٹی کا چیئرمین, وائس چیئرمین, پنجاب کا صدر, کوئی یہ باتیں نہیں کر سکتا, سب کو کیوں نہیں بلواتا ادھر؟ مل گیا نا, اس کا جواب تو یہ مل گیا کہ پارٹی کے جو, جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو عمران خان کا نام لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ بھی آج کا آپ کا ہر پروگرام عمران خان پہ شروع ہوتا ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتا ہے, اس کے علاج پہ شروع ہوتا ہے اور علاج پہ ختم ہوتا ہے. یہی بحث لگی گئی رہتی ہے کہ پی ایم وہ ہسپتال لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے ہیں. راجہ کہنے صاحب کا مطلب یہ کہ اگر وہ, تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ساتھ لے کے جس طرح چل رہے ہیں, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ٹھیک ہے آگے آنے کی برگیڑ صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ذرا میں فائنل ٹیک لے لوں ذرا. راجہ قمر اسلام صاحب, بڑا دورے کیے پرائم منسٹر صاحب نے, کوئی 70-80 دورے کر دیے ہیں باہر کے. برگیڑ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دہلا پاکستان نہیں آیا, کوئی ڈالر نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, 5 بڑوں کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے معاملات کو, معاشی معاملات کو, پولیٹیکل نیریٹو کو بھی تو نون لیگ نہیں بنا سکی نا جی اس طرح. دیکھیں پولیٹیکل نیریٹو کو بنانے میں سب سے بڑی بات جو ہے, اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, آپ پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں جو برٹش صاحب نے کہا. یہ درست ہے کہ امن و امان ہونا اور بالخصوص دہشت گردی کے واقعات کی روشنی میں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کوشش ہوتا ہے, اور بالخصوص کوئی دوسرے ملک میں جب سمندر پار کر کے آتا ہے تو وہ ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے. لیکن اس میں کمی انہوں نے رہنی کب دی تھی, یعنی 2022 میں جب عدم اعتماد ہوا تو اس وقت تو یہ دہشت گردی کا جو فریب تھا وہ اتنا شدید نہیں ہوا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پروونشل فائنانس منسٹرز کے ساتھ جو فیڈرل ان کے ہیں, ان کی جو گفتگو ہے سابق وزیر کی کہ جناب آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں اور لکھیں کہ ان کو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی تھی؟ کیا یہ حب الوطنی کے ان بنیادی تقاضوں کو کی جو ہے وہ اس کو پورا کرتی تھی؟ پھر آپ دیکھیں کہ جب حکومت عدم اعتماد جو ہے وہ رائٹنگ آن دا وال نظر آنے لگا, اس وقت جو پیٹرول کی قیمتوں میں اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا اسے ڈچ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں بھی, یعنی جب آپ وہ نوشی گیلانی کا مصرع ہے, شعر ہے کہ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا, تو یہ جو بیانیہ وقاص صاحب فائنلی یہ شعر کا جواب چاہیے. وقاص محمود صاحب, اپارٹ فرام پولیٹیکل, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے ان معاملات کی. اور یہ سوری میں آپ کو سن نہیں پایا, دوبارہ پوچھئے گا. راجہ صاحب نے کیا محبتوں کو شمار کرنا تو سازشوں کو بھی شمار کرنا. نوشی گیلانی کا مصرع انہوں نے پڑھا ہے کہ آپ محبتیں بھی کرتے ہیں, سازشیں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں.
اچھا یہ نا سارا پاکستان جانتا ہے کہ سازشیں کون کر رہا ہے اور محبتیں کون کر رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈائیلاگ کی اور بات چیت کی اور ملک کو آگے بڑھانے کی. تو ہم نے تو کبھی نہیں انکار کیا اور نہ ہی خان صاحب نے یہ کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میننگ فل جو ڈائیلاگ ہیں وہ اگر آپ کریں تو ہم بالکل تیار ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی اور بڑا زبردست ان پٹ. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ.